Assalamu alaikum students. Welcome to Punjab Public School. Hope you all are fine and enjoying your holidays and spend some time in your studies as well. Now we shall start our third lecture of Islamiyat second term. Open book page number 85, chapter number 25, Hazrat Musa alayhi salam. पैदाइश और ख़ानदान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 3,500 साल पहले मिस्र में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम यारखा था। आप अलैहिस्सलाम जिस ख़ानदान में पैदा हुए इसका नाम बनी इसराइल था। उन दिनों मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी। फ़िरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो इसकी हुकूमत के ख़ात्मे का बायस बनेगा। इसलिए फ़िरौन बनी इसराइल में हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल करा देता। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उनकी वालदा फ़िरौन के जुल्म जबर के डर से सख्त परेशान रहने लगीं। इस नाजुक वक्त पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की रहनुमाई फरमाई। उन्होंने लकड़ी का एक संदूक बनाया और इसमें बच्चे को डालकर संदूक को दरियाए नील में बहा दिया। वालिदा ने बेटी से कहा कि किनारे किनारे जाओ और देखो कि संदूक कहाँ जा पहुँचता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम ने देखा कि संदूक तैरते हुए शाही महल के करीब दरिया के किनारे जा लगा है। मालूमात आमा। रोम के बादशाहों का लक़ब कैसर, ईरान के बादशाहों का लक़ब किसरा, हबशा के बादशाहों का लक़ब नजाशी और मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरऔन था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़िरौन का नाम वलीद इब्ने मसअब था। नाउ लुक ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86। फ़िरौन के महल में परवरिश। फ़िरौन की बीवी आसिया ने देखा कि संदूक एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा है। वो बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और उसको प्यार किया। फ़िरौन के जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि ऐसा ना हो कि ये वही इसराइली बच्चा हो जिसकी नजूमियों ने पेशन गोई की है। लेकिन फ़िरौन की बीवी ने उसे समझाया कि हो सकता है ये बच्चा आइंदा हमारे लिए आँखों की ठंडक साबित हो। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत में माँ के अलावा तमाम दूध पिलाने वाली औरतों से नफ़रत पैदा कर दी थी। जो दाया भी आती आप अलैहिस्सलाम उसका दूध ना पीते। फ़िरौन अपनी ज़ोजा आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा की वजह से बच्चे की हालत से फ़िक्रमंद था और कहने लगा कि काश कोई ऐसी दाया मिल जाए जिसका दूध ये बच्चा पीना शुरू कर दे। मौका गनीमत समझते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो फ़िरौन के महल में मुलाजमा थी, इसने कहा कि वो ऐसी दाया को जानती है जो उस बच्चे की तरबियत में कोई कमी नहीं होने देगी। फ़िरौन की बीवी दाया को लाने पर राज़ी हो गई। आप अलैहिस्सलाम की बहन ने घर आकर सारी कहानी माँ को सुनाई और फिर माँ को दूध पिलाने के लिए ले गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माँ का दूध पिया और उन्हीं को दूध पिलाने के लिए रख लिया गया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में ही परवरिश पाने लगे और इस महल में जवानी की दहलीज पर कदम रखा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स तारीख पढ़ते हैं। मिस्र से मदीन का फ़ासला 8 दिनों में तय होता था। मदीन पर फ़िरौन की हुक्मरानी नहीं थी। इस वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मदीन की जानिब जाने की हदायत की। मदीन की जानिब हिजरत। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती में जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक मिस्री शख्स एक इसराइली शख्स को घसीट रहा है। इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो मदद के लिए पुकारने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जालिम को जुल्म से बाज रहने का कहा तो वो ना माना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्सा में आकर उसे ऐसा ज़ोरदार तमाचा मारा कि वो मिस्री मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का उसे कत्ल करने का इरादा हरगिज़ ना था। दूसरे दिन देखा तो वही इसराइली एक और शख्स से लड़ रहा था
اور اسرائیلی پھر پٹ رہا تھا۔ اس نے شور مچایا اور آپ علیہ السلام نے ظالم کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اسرائیلی کو خوب ڈانٹ پلائی۔ ٹرن ٹو نیکسٹ پیج۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بارے میں ناگوار بات کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ جس طرح کل موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو ہلاک کر دیا تھا، اس طرح آج مجھے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جب دوسرے شخص نے یہ سنا تو فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے۔ فرعون نے یہ سن کر حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے مدین کی جانب ہجرت کر گئے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں 10 سال گزارے اور وہیں ان کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روحانی اور اخلاقی تعلیم سے مزین کیا۔ حضرت موسیٰ کو جو روشنی نظر آئی وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا جو کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ نبوت۔ 10 سال تک مدین میں رہنے اور دین کی تربیت حاصل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر واپس جانے کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی والدہ اور بھائی سے ملاقات کر سکیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ صفورہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ راستہ صحرائی تھا۔ راستے میں جبل طور کے قریب وادی طویٰ میں قیام فرمایا اور وہیں آپ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ رات بہت سرد تھی۔ آپ علیہ السلام نے راستہ میں ایک جگہ آگ دیکھی تو اپنی زوجہ سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ سلگا لاؤں تاکہ تم آگ تاپ سکو اور سردی کم محسوس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی روشنی کے قریب پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ ٹرن ٹو نیکسٹ پیج، پیج نمبر 88۔ پھر حضرت موسیٰ کا گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے رہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ لوگوں کو میرے احکامات سناؤ اور میری وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دو۔ تاریخ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں ہانکنے اور درختوں سے پتے جھاڑنے کے لیے ایک عصا دیا جو ساگوان اور لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لائے تھے اور پھر یہ انبیاء کرام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ یہی عصا بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بن گیا۔ معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے، ایک عصا لاٹھی اور دوسرا یدبیزہ ہاتھ میں روشنی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا میدان میں پھینکتے تو عصا اژدہا بن جاتا، اور یدبیزہ کا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا داہنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر باہر نکالتے تو وہ روشنی سے چمکنے لگ جاتا۔ فرعون کو دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں بلکہ سارے جہاں کے پیدا کرنے والے کا پیغام لے کر آیا ہوں اور وہی پروردگار ہے۔
فرعون نے کہا کہ اگر تم مجھے معبود نہیں مانو گے تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ نے اگر تمہیں پیغمبر بنایا ہے تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک خوفناک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ فرعون نے کہا کہ تم تو جادوگر ہو اور تمہارے مقابلے کے لیے میں ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلواؤں گا۔ اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے؟ جادوگروں کا ایمان لانا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے قومی میلے کا دن مقرر کیا۔ جادوگر میلے کے دن آ گئے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی جمع ہو گئی۔ آخر مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا، جس سے ان کی میدان میں پھینکی ہوئی رسیاں سب دیکھنے والوں کو صاف دکھائی دینے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھانے سے پہلے جادوگروں کو سمجھایا کہ تم غلط راہ پر ہو اور اپنی بربادی تلاش نہ کرو، لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور ان کے تمام مصنوعی سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دوبارہ پکڑا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ حضرت موسیٰ سے مقابلہ کے لیے جادوگر اپنی رسیاں 300 اونٹوں پر لاد کر لائے تھے۔ جادوگروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو چیز کی حقیقت نہیں بدلتا بلکہ لوگوں کی آنکھوں پر اثر ہوتا ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ہماری رسیوں کو نگل نہیں سکتا تھا۔ جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے، اس لیے حقیقت جان لینے کے بعد وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ اب میں سزا کے طور پر تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان لوگوں نے فرعون کی دھمکیوں کو دو ٹوک الفاظ میں رد کر دیا اور ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ ان کا ایمان و یقین بہت پختہ ہو چکا تھا۔ آخر فرعون نے اپنی دھمکی پر عمل کر دکھایا اور تمام جادوگر جو ایمان لے آئے تھے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور انہیں شہید کروا دیا۔ بس جب جادوگر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ عذاب اور لشکر فرعون کی غرقابی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویے سے مایوس ہو کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، فرعون کو سزا دے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اسی لیے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ Now look on the exercise. Question number 1. فرعون کو نجومیوں نے کیا بتایا؟ It's short question 1. Answer of this question on book page number 85, line number 3. فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ Now look on the next question, short 2. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی جانب ہجرت کیوں کی؟ Look on the page number 87. فرعون نے، آگے سے کٹ کر دیں گے، یہ سن کر حکم دیا کہ نیکسٹ حضرت موسیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے مدین کی جانب ہجرت کر گئے۔ کر کے حاضر کریں، یہ کٹ کر دینا ہے، باقی آپ کا کوشچن ہے شارٹ 2۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3 از کٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت
کہاں عطا فرمائی. تو ایز اٹ از ہم نے کوشچن کو ہی آنسر میں کنورٹ کرنا ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت وادی طوا کے مقام پر عطا فرمائی. باقی سارا کوشچن میں صحیح ہے، یہ آپ نے آنسر میں ایڈ کرنا ہے. نیکسٹ شارٹ فور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات عطا کیے گئے. اوپن پیج نمبر 88. معجزات والا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 2 معجزات عطا کیے. یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور ختم ہوگا ہاتھ میں روشنی کا. یہ 2 لائنز آپ کا شارٹ فور ہے. نیکسٹ کوشچن آپ کا لانگ ہے. لانگ کوشچن 1. جادوگروں کے ساتھ فرعون نے کیا سلوک کیا. آن بک پیج نمبر 89. فرعون نے جادوگروں کو دھمکیاں دیتے ہوئے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اس کوشچن کا اینڈ ہوگا انہیں شہید کروا دیا. ناؤ لک آن دا لاسٹ کوشچن. فرعون کس ملک کا بادشاہ تھا. اس کے سامنے ہی آپ نے اس کا آنسر لکھ لینا ہے. فرعون مصر کا بادشاہ تھا، یہ اس کا آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن خالی جگہ پر کریں. ان دا فرسٹ بلینک عمران، سیکنڈ بلینک نجومیوں، ان تھرڈ مدین، فورتھ اژدہا، ففتھ سجدے اینڈ سکستھ مصب. یہ آپ کے فلنگ دا بلینکس کے آنسرز ہیں. میچنگ آپ کے سامنے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 3500 سال پہلے، اس کو میچ کریں گے مصر میں پیدا ہوئے. نیکسٹ دیکھیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. حضرت موسیٰ کی بہن کا نام کیا تھا. مریم. سیکنڈ کا آئے گا کیسر. تھرڈ کا ہے صفور رضی اللہ عنہ. آن دا لاسٹ پیج آف دس چیپٹر MCQs ہیں ہمارے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کس نے دیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے. نیکسٹ ہے توا، اس کے آگے ہے یدبیزا. اژدہا قتل کرا دیتا تھا. لاسٹ ون 8 دنوں میں. ناؤ لک آن دا ڈائری. چیپٹر نمبر 25. شارٹ کوشچن 1 to 5. لانگ کوشچن 1 لرن ود ایکسرسائز. آج کا کام اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے اور زبانی لکھنا بھی ہے. اسٹے ہیلدی، اسٹے سیف، اسٹے ہوم.